बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब का ख्याल है, होता है कि अगर कहीं पे कोई बुद्दयांती और दो नंबरी ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के और अबलागियात के हवाले से होते हुए देखें तो उसकी निशानदेही कर दिया करें। मेरे से भी रहा नहीं जाता है, तो इसलिए एक ख़बर मुझे रेफ़र की गई आज कि इस ख़बर में किस हद तक सच्चाई है। एक लिसनर ने पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि मैं व्लॉग करके जवाब दूंगा। ख़बर है जी वॉइस ऑफ अमेरिका की, और बाय द वे वॉइस ऑफ अमेरिका की जो सर्विस है, जो उसकी जो वेबसाइट है, वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। लेकिन वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो मुख्तलिफ ख़बरें हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वो पोस्ट करते हैं। जब आप उसका लिंक फॉलो करते हुए पहुंचते हैं, बगैर वो जो होता है ना, वो क्या होता है, वीपीएन लगाए बगैर पहुंचते हैं तो वो खबर नहीं खुलती। तो लेकिन अगर आप वीपीएन लगा के तो उस खबर को चेक कर सक पाएँ तो ये खबर है जी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने चीन के तरफ से अपने पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और मुझे तकलीफ इस अमर की हुई कि वॉइस ऑफ अमेरिका की इस खबर को उठाकर हमारे दोस्त जनाब आमिर मीर साहब के टीवी चैनल गूगली टीवी ने ऑडियो खबर की शक्ल में नशर किया। हालांकि ये बिल्कुल फेक और गलत खबर थी, क्योंकि मेरे पास इत्तला है तो मैं उस इत्तला की बुनियाद के ऊपर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब अंदर की खबर थी, लेकिन हमने नहीं बवजूदी कि बाज़ चीज़ें कौमी सलामती की होती हैं तो उनका ना भी खबर दी जाए तो क्या हर्ज है। तो बताने वाले भी ये कह रहे होते हैं कि ज़रा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, तो फिर उनके भी एतमाद को ठेस ना पहुंचाई जाए। लेकिन चूंकि अब उस साइड के ऊपर अटैक हुआ है तो मैंने कहा कि मैं हकायक आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बुनियादी तौर पे जब कराची में चीनी लोगों के या चीन के माहिरीन के काफिले के ऊपर हमला हुआ, तो फिर चीन का सिक्योरिटी का वफ्द आया। आपने देखा सिर्फ 85 पैसे बिजली की कीमतों में कमी के बाद जो सिलसिला रोक दिया गया, उसकी बुनियादी वजह यह हमला था। क्योंकि वो जो चीन के माहिरीन आए थे वो बिजली के माहिरीन थे, और उन्होंने पाकिस्तान, और इस वक्त जो 45% हमारे यहाँ बिजली के कारखाने या कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो चाइना के हैं। तो चाइना का अदारा अगर हमें रिलीफ देगा तो हम बिजली की कीमतें कम कर पाएंगे, तो वो इस काम के लिए पाकिस्तान आए या लाए गए। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने गले से उतार के जिम्मेदारी चाइनीज के गले पे डाल दी कि भाईजान ये तो वहां से चले थे, तो वहीं से ही किसी ने इतला दी होगी कि ये पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो चाइनीज ने अपना दौरा डिले किया, मेरे इतला के मुताबिक। पहले उन्होंने वहां से तलाशी लेनी शुरू की, और वहां पे जिस एयरपोर्ट से वो तैयारा उड़ा था उसके सारे स्टाफ की ब्रीफिंग, डी ब्रीफिंग, इन्वेस्टिगेशन की गई। और उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी तरफ से कोई इतला नहीं दी। फिर यहाँ पे तहकीकात शुरू हुई। वो तहकीकात की निगरानी करते रहे, और उसी तरह करते रहे जिस तरह के पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे अमेरिकन आगे बैठे हुए थे और वो किया करते थे, निगरानी किया करते थे। तो इस तरह वो हमारी निगरानी करते रहे, हम उनको बताते रहे कि अब हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये शायद उन्हीं की निगरानी का नतीजा था कि हम बहुत कम वक्त के अंदर पहले हम उस गाड़ी तक पहुंचे। वो गाड़ी जो थी वो कराची में 70-72 लाख की कहाँ से खरीदी गई। वो जो कार डीलर था उसको गिरफ्तार तो नहीं किया गया, उठाया गया, उठा के उससे तहकीकात की गई। फिर वो खातून तक पहुंचा गया जो साथ में सिर्फ चेक पोस्टों से गुजारने के लिए बिठाई हुई थी। 3 दफ़ा तलाक याफ्ता खातून थी। अब उसकी सरगर्मियां कुछ ऐसी नहीं है कि शुरफा के यहाँ उसका जिक्र किया जाए, लेकिन वो धमाके से पहले उतर गई थी, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। ये सारा कुछ हुआ। फिर जनाब अल्लाह आपका भला करे, फिर उसके हैंडलर्स को उठा लिया गया।
یہ ٹی ٹی پی کی طرح یہ کہہ کے خارج کی طرح جان نہیں چھڑا دی گئی کہ ہم نے اس کو افغانستان میں مار دیا ڈرون مار کے. ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا اور ان میں سے جو لوگ فرار ہو گئے تھے ان کے باقاعدہ بتایا گیا کہ فلانا شارجہ میں بیٹھا ہوا ہے اور فلانا جو ہے وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، قطر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھاگ گئے تھے اس دن. لیکن 3 ہینڈلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پورا کیس کھول کے سامنے رکھ دیا گیا ان کے جو کراچی اٹیک والا تھا جس پہ وہ مطمئن ہو گئے. انہوں نے اچھا پھر اس کے بعد یہ اطلاع بھی انویسٹیگیشن کے شروع میں لیک ہوئی کہ جناب جو موومنٹ تھی خاص طور پہ ایئرپورٹ سے جو ان کا موو کرنا تھا چائنیز کا، وہ جو تھا وہ سندھ پولیس کے یا رینجرز کے اندر سے کسی نے انفارمیشن دی تھی. اس بندے کو بھی، رکشہ ڈرائیور کو بھی پکڑ لیا گیا جس نے وہاں پہ یہ فیسیلیٹیشن کی تھی، ٹھیک ہے، جس نے یہ اطلاع دی تھی فون کے اوپر کہ ایئرپورٹ سے چل پڑے. آپ نے اگر کراچی ایئرپورٹ دیکھی ہو تو وہاں سے وہ نکلنے کی اطلاع جس نے دی تھی. تو سارا وہ جب ٹریک ہو گیا اور چائنیز کا یہ شکوہ دور ہو گیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے اندر سے کوئی لیکیج ہو کے اور دہشت گردوں تک پہنچی ہے اور دہشت گردوں نے اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ کیا ہے، تو اس کے بعد جو تھا یہ والا آئیڈیا ڈراپ ہو گیا. یہ آئیڈیا بالکل انیشل لیول کے اوپر ان کی طرف سے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. پاکستان نے بھی آگے سے، پاکستان کے جو سیکیورٹی حکام تھے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. وہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے انہیں کہا کہ دیکھیے ہمارے اوپر تو اٹیک ہے ہی ہے، لیکن سی پیک کے حوالے سے ایکسکلوسیولی آپ کے اوپر اٹیک ہے، چائنیز ٹارگٹ ہو رہے ہیں. ورنہ یہاں پہ اٹالین پھر رہے ہیں کراچی کے اندر، فرینچ پھر رہے ہیں، وہ مختلف اہم دفاعی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، شراکت کار کر رہے ہیں. ان کو تو کوئی ہٹ نہیں کرتا، آپ کو ہٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کا، اور اس کا بیس جو ہے وہ افغانستان میں ہے. آپ اس کو ذرا افغانستان میں اپنے گڈ آفسز استعمال کریں. آپ افغانستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ محفوظ ہوتے ہیں، وہ عناصر آپ کو آ کے یہاں پہ اگر مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سی پیک سے بھگانا مقصود ہے. تو آپ بھی تو اپنے گڈ آفسز استعمال کریں نا. یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا، پاکستان کے سیکورٹی حکام کی طرف سے، جو بھی ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی رہی. لیکن جب یہ پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہو گیا اور یہ بات پوری طرح طے ہو گئی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں سے اندر سے کوئی لیکیج نہیں ہوئی تھی، پورا نیٹ ورک جو تھا وہ بلوچ دہشت گردوں کا ایکٹیو تھا، اور جہاں جہاں پہ ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اور زیادہ سسٹم کے اندر نہیں تھے. ایک آدھ کے علاوہ باقی کوئی بھی سسٹم کے اندر نہیں تھا، باقی سارے باہر سے آپریٹ کر رہے تھے ود ہیوی فائنانسنگ اور زومبی لائک مائنڈ سیٹ سے. تو اس لیے چائنیز جو تھے وہ اپنے اس ڈیمانڈ سے کہ آپ کے ہاں سیکیورٹی لیپس ہو جاتی ہے، آپ ہمیں ہیڈ آف سٹیٹ کی سیکیورٹی دے رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور اس کی ہم مانیٹرنگ خود کرنا چاہیں گے. تو اس وقت بھی یہ صورتحال سامنے آئی تھی کہ ظاہر ہے چائنیز خود تو بندوقیں اٹھا کے نہیں آئیں گے نا یار. مطلب امریکن جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے کابل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی جیل ہے، بگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے امریکنز. پاکستان میں آئے تھے؟ نہیں آتے تھے. ایک آدھ آتا تھا ان کا بندہ، اس کو سی ٹی ڈی اسکارٹ کا آ رہی ہوتی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور انہوں نے آگے پھر بلیک واٹر کے لوگ ہائر کیے ہوئے تھے مطلوبہ نتائج کے لیے. وہ بلیک واٹر کو اسائنمنٹ دیتے تھے، بلیک واٹر کا بندے کو سی ٹی ڈی لے کے چلتی تھی اور جا کے وہ مطلوبہ جگہ کے اوپر چھاپا مرواتے تھے اور بندہ گرفتار کر کے یا برآمد کر کے ان کے حوالے کر دیتے تھے. مشرف دور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا. تو پاکستان نے کہا کہ جی آپ اگر کسی بھی اجنبی زمین کے اوپر سیکیورٹی کے لوگ نہیں جاتے، اگر امریکن نہیں یہاں پہ آئے جنہوں نے اتنے پیسے دیے تھے ہم، ٹھیک ہے، اور کیش پکڑائے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ایک بندہ جو گرفتار ہوتا تھا انہیں واہ اس کے وہ باہر ہوتے تھے، اس کو وہ لے جاتے تھے وہاں پہ، وہ جو کیا تھا انہوں نے جیل بنائی ہوئی تھی، گوانٹاناما بے لے جاتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ چائنیز کو کیا پڑی ہے، ان کی تو پالیسی ہی نہیں ہے کہ ان کا سپاہی کسی اور سرزمین کے اوپر جا کے قدم رکھے گا.
انہوں نے تو بدوا کی طرح یا بیوہ کی طرح چوڑیاں توڑ دی ہوئی ہیں کہ جب تک ہم تائیوان واپس نہیں لے لیتے ہم اور کسی سرزمین کے اوپر قدم نہیں رکھیں گے اپنے. ٹھیک ہے. تو بھائیا اب وائس آف امریکہ کے اندر چونکہ یوتھڑ بھرے ہوئے ہیں, مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے, مجھے کبھی کبھار وہ لے لیا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا کہ ایک سائڈ پہ آپ نے حسن عسکری کو بٹھایا ہوا, دوسری سائڈ پہ آپ نے ایک یوتھن کو بٹھایا ہوا, تو یہ دونوں تو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حسن عسکری تو نامزد رہا ہے یار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر سی ایم پی ٹی آئی کا, تو یہ دونوں پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. بس وہ دن اور آج کا دن انہوں نے کبھی مجھے اس میں لیا نہیں. میں نے پھر تحقیق کی کہ یہ جو خاتون پروگرام کنڈکٹ کر رہی تھی یہ کون ہے. انہوں نے کہا جی افغان نژاد ایک خاتون ہے, اور اتنی نکھری ہوئی اردو بول رہی تھی. کہتے ہیں یہ پیدا بھی پاکستان میں ہوئی ہے, گورنمنٹ کالج پشاور کے اندر پڑھی ہوئی ہے, افغانستان کبھی نہیں گئی, پاکستان کے پاسپورٹ پہ پہنچی ہے امریکہ, اور وہاں پہ جا کے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے اندر وہ ملازم ہو گئی اور وہ پروگرام کرتی ہے, اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے, اتنی جس سرزمین پہ پیدا ہوئی, جس نے اس کو گریجویشن کروا کے تعلیم دے کے انگریزی اردو سکھا کے اس لیول پہ پہنچایا کہ وہ کسی بھی امریکی فوجی کے لڑ لگ کے امریکہ پہنچ جائے, اور وہ وہاں پہ پہنچی, اور پہنچ کے اس نے وائس آف امریکہ کے اندر نوکری کی, اور پاکستانیوں سے نفرت کرتی ہے, عمران احمد خان نیازی سے محبت کرتی ہے, یعنی پاکستان کو تباہ کرنے والی ہر فورس کے وہ صدقے واری جاتی ہے, انڈین پرسپیکٹو وہ بیان کر رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی وائس آف امریکہ کے اندر اس طرح کا سکینڈل آیا تھا کہ پی ٹی آئی نے کس طرح اپنے اوورسیز ورکر کو سٹف کیا تھا وائس آف امریکہ کے اندر, اور فیک نیوز دیتے ہوئے وہ رنگے ہاتھوں پڑے گئے تھے. بہت بڑا سکینڈل تھا, کس دن وقت ملا تو وہ بھی بیان کروں گا. اب آپ نے ایک فیک نیوز دے دی ہے, بیس لیس نیوز دے دی ہے کہ جناب پاکستان نے انکار کر دیا ہے. بھئی جو انہوں نے مہنگائی نہیں ہے وہ پاکستان نے انکار کیسے کیا؟ شروع میں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, ان کے وہ تحفظات ایڈریس کر دیے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے سیکیورٹی کی نگرانی بھی کرنی ہوگی تو ٹیکنالوجی اب اس قدر بڑی ہو گئی ہے کہ وہ ریموٹلی بیٹھ کے بھی کر سکیں. نمبر ایک. نمبر دو, جو بات انہوں نے مانگی نہیں ہے یار, اس کا ہماری طرف سے انکار کیا ہونا ہے. یہ 2 دنوں کے اندر دوسری فیک نیوز ہے جو وائس آف امریکہ نے تخریب کاری کے طور پہ پھیلائی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. ٹرمپ کے جیتتے ہی ان کے جیسے کسی نے سنگل کھول دیا. ٹھیک ہے نا. ہاں, وائس آف امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے یوتھڑوں کے. تو میں نے کہا کہ ذرا چپیڑیں کروا دی جائیں تاکہ, اور آپ کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایلن مسک ان کی سرپرستی کر رہا ہے, یہ جو انفارمیشن کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ نے محتاط رہنا. ٹھیک ہے. اب عمران احمد خان نیازی صرف ڈومیسٹک لیول پہ نہیں, عالمی لیول پہ بھی ایکٹیو ہوا چاہتا ہے ایلن مسک کی شکل کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.